बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस नोयत का है कि मैंने फ़लस्तीन के बस रमज़ान मुबारक के माह के अंदर के जो हालात हैं उसको लेकर के मैं जो है ये प्रोग्राम नाजरीन तैयार किया है। नाजरीन आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कलाम पाक की एक दो आयात जो कि बहुत ज़्यादा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा गौर कीजिए इन पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वमा लकुम तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाए वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। अल्लाह के रास्ते में ए मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या जवाज़ है कि अल्लाह के रास्ते में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें इस बस्ती से निकाल लाइए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। नाजरीन, ये सूरह निसा की आयत नंबर जो है वो 72 से लेकर 74 से लेके 75 तक का मैंने तर्जुमा आपके सामने पेश किया। नाज़रीन, अब सूरत माइदा की ये आयत है, इसका तर्जुमा भी ज़रा सुन लीजिए। नाज़रीन प्लीज़ ज़रा गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला ताजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। तुम ये बात ज़रूर महसूस कर लोगे कि मुसलमानों से सबसे सख्त दुश्मनी रखने वाले एक तो यहूदी हैं और दूसरे वो लोग जो खुलकर शिर्क करते हैं। वला ताजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। और तुम ये बात भी ज़रूर महसूस कर लोगे गैर मुस्लिमों में कि मुसलमानों से दोस्ती में करीब तर वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नसरानी कहा है। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। इसकी वजह यह है कि इनमें बहुत से इल्म दोस्त आलिम और बहुत से तारिक दुनिया दरवेश हैं, और नीज़ एक ये भी वजह है कि वो तकब्बर नहीं करते ये नसरानियों के बारे में। तो ये कलाम पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 81 से लेकर के जो है वो 81 से लेकर के 82 तक का जो है वो तर्जुमा मैंने आपके आगे बयान किया। नाज़रीन, इसका तर्जुमा एक बार और सुन लीजिए। तुम ये बात ज़रूर महसूस करेंगे कि मुसलमानों में सबसे सख्त दुश्मनी रखने वाले एक तो यहूदी और दूसरे वो लोग हैं जो मुकम्मल शिर्क करते हैं। और तुम ये बात भी महसूस ज़रूर कर लोगे कि गैर मुसलमान में मुसलमानों से दोस्ती में करीब तर वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नसरानी कहा है। और इसकी वजह यह है कि इनमें बहुत से इल्म दोस्त आलिम और बहुत से तारिक दुनिया दरवेश हैं। नीज़ ये वजह भी है कि वो तकब्बर नहीं करते। तो नाज़रीन, ये कलाम पाक की आयत करीमा है जो लोहे महफूज पर महफूज है, और ये बहुत रुतबे वाला कुरान है जिसकी आयत करीमा है वन कैन नेवर डिनाई एनी वर्सेस ऑफ दिस होली कुरान। तो नाज़रीन, मैं आपके बग़ैर टाइम ज़ाया किए आपका जो है वो फ़लस्तीन के उस पर आती हूँ कि प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मैं ऐसे शॉर्ट करूँ। नाज़रीन, ये जो अपना फ़लस्तीन के जो है वो मसला उस वक्त शुरू हुआ जब अक्टूबर के महीने में जो है वो इनके साथ जो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो इन पर तोड़े जा रहे थे।
اسرائیل کی جانب سے، تو حزب اللہ نے مل کر، جس کو کہ ایران کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے حزب اللہ نے مل کر کے اسرائیل اپنی فلسطینیوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل پر ایک حملہ کیا، جوابی حملہ کیا جو کہ وہ کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کچھ ان کے جو قیدی جو تھے وہ ان کے پاس آ گئے، جو پہلی دفعہ پیلسٹائن کے پاس، یہ بہت بڑی ان کی پیلسٹائن کی نو ڈاؤٹ بہت بہادری اور بہت بڑی کامیابی تھی، جس نے مسلم ایک طرف عیسائیوں اور یہودیوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ انہوں نے اپنا یہ عالم اسلام کو بھی چونکا کے رکھ دیا کہ ایک بے سہارا، بے یار و مددگار نہتے لوگ بھی اٹھ کر کے اپنے حقوق کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اب ان کے یہاں جو تنازع چل رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے جب بات کرتے ہیں کہ بہت سارے قیدی یہ چھوڑ بھی دیے ہیں انہوں نے، تو پیلسٹائن والے پیلسٹینین وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جو کہ غزہ کو بالکل تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے، بتاتی ہوں، تو وہ اپنی افواج کو جو ہے وہ 7 اکتوبر والی پوزیشن پر واپس لے کے جائے، جو کہ اس نے غزہ کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے، تو تب قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ہوگی۔ کیونکہ اب جب اسرائیل نے اس وقت جب انہوں نے اتنے زیادہ مظالم برداشت کر لیے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ناظرین غزہ میں جاری وحشت جو ہے اس میں 39,000 معصوموں کا خون ہو چکا ہے، جس میں 70% جو ہیں وہ خواتین اور چھوٹے بچے ہیں۔ ناظرین، زخمیوں کی تعداد کا اندازہ جو ہے وہ 78,000 کے قریب ہے، جنہیں علاج کی سہولت اور درکنار ہسپتال کے بستر بھی میسر نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پوری پٹی رہنے کے قابل نہیں رہی۔ سرنگوں کی تلاش میں اسرائیلی فوج زمین میں سوراخ کر کے سرنگوں کی تلاش میں اسرائیلی فوج زمین میں سوراخ کر کے شدید دباؤ کے ساتھ سمندر کا پانی نیچے پمپ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ کھاری دلدل بن گئے ہیں، اور یہ سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اور دنیا کی گنجان ترین آبادی میں سیوریج کا نظام ختم ہونے سے جو صورتحال جنم لے رہی ہے، یہ سوچ کر بھی انسان کا جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ناظرین۔ تو یہ جو ہے وہ ناظرین یہاں پر جو ہے وہ 17,000 بچے اپنے والدین اور سرپرستوں سے بچھڑ چکے ہیں، اور بہت سو کے ماں باپ اسرائیلی بمباری میں مارے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں زخمی اپنے جگر گوشوں سے بے خبر مختلف مقامات پر زیر علاج یا پناہ گزین ہیں۔ یہ حالات اس وقت ریسنٹ جو ہے وہ تھی اس کی غزہ کی، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اب آگے جو آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، امریکی ساختہ طیاروں اور ٹینکوں سے بلا تعطر بمباریوں و گولہ باری نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 704% امارات تباہ ہو چکی ہیں۔ پناہ کی تلاش میں غزہ کی آدھی آبادی مصری سرحد کے قریب رفح سمٹ آئی ہے۔ ناظرین، اس پر غور کیجیے کہ مصری سرحد کے قریب جب کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں رہا، جو لوگ آ سکتے تھے وہ جو ہے وہ غزہ کی جو آدھی سے زیادہ جو غزہ میں رہنے والی آبادی تھی وہ مصری سرحد کے قریب ایک مقام ہے رفح کے اندر جو ہے وہ سمٹ آئی ہے، اور 15 مربع کلومیٹر کے رقبے پر 12 لاکھ کے قریب انسان ٹھسے ہوئے ہیں۔ سڑکوں اور میدانوں میں چادریں تان کر لوگوں نے آشیانے بنا لیے، اور بے چھت کی یہ پناہ گاہیں اسرائیلی ڈرون کے نشانے پر ہیں۔ یہ ڈرونے پرندے 200 معصوم شہریوں کا روزانہ شکار کر رہے ہیں۔ ناظرین امیجن کیجیے اللہ کے نام لیوا، وہ اللہ جسے یہودی بھی مانتے ہیں، جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور جو ہے وہ جو بائیڈن بھی مانتا ہے، جو کہ بہت زیادہ امداد کر رہی ہے، اس پہ آگے آتے ہیں۔ آتش آہن کی موسلا دھار بارش کے ساتھ اسرائیل اب رفح پر خوفناک بری حملے کے لیے پر توڑ رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے ٹینک
اور بختر بند گاڑیوں کے قافلے رفح کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس حملے سے سڑکوں پر کھلے آسمان تلے پناہ لیے ہوئے شہریوں کی ہلاکت لازمی ہے۔ عسکری مبصرین و ماہرین کا خیال ہے کہ رفح پر حملے سے غزہ کے جنگجوؤں کا تو شاید کچھ نہ بگڑے، لیکن رفح 12 لاکھ انسانوں کا قبرستان بن جائے گا۔ ناظرین، اس کے لیے میں یہ پروگرام آپ کے لیے کر رہی ہوں کہ کے لیے بالخصوص کہ رفح کے اوپر جو وہ چاہ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو جہاں جو ہے وہ ایک جانب جو ہے وہ اس کو دنیا کے کئی ممالک اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رفح کے اندر جو ہے وہ بمباری جو ہے وہ اسرائیل نہ کرے، اور اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ، اور یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ یہاں سے وہ جو ہے امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم نے اپنی، اس میں جو ہے وہ امریکہ نہیں، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم نے بھی اپنے مشترکہ بیان میں اسرائیل سے انسانیت کی خاطر فوری جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ ناظرین، اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے۔ دوسری ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ رفح پر فوج کشی کا جو بھیانک نتیجہ نکلے گا، اس پر سلیم الفطرت یہودیوں کو بھی پریشانی ہے۔ 15 فروری کو برطانیہ کا قدامت پسند یہودی امام ربانی جوناتھ وائلنبرگ نے رفح پر متوقع اسرائیلی حملے کی مخالفت کرتے ہوئے غزہ معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اپنے ایک بیان میں ربانی نے کہا کہ یہ الفاظ رفح میں اسرائیل کے ممکنہ عسکری اقدامات کے بارے میں گہری تشویش کی وجہ سے لکھے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر خاموش رہنا دیندار لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ ربانی وائلنبرگ نے کہا کہ ان اقدامات سے اہل غزہ کو جو ناقابل تصور مصائب جھیلنے پڑیں گے، اس کے تصور سے ہی مجھے خوف آتا ہے۔ یعنی ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے، اس سے پیدا ہونے والی نفرت ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کی نیک نامی کو جو زخم لگے گا، اس کی ٹیس ہماری کئی نسلیں محسوس کریں گی۔ ناظرین، اس میں اب یہودیوں کے کچھ جو ہے وہ ان کے بھی ہاں ایک فرقے ہیں، یعنی میں ایک فرقہ جو ہے وہ میسورتی جوڈیزم ہے۔ وہ جو ہے میسورتی جوڈیزم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ دنیا کے تمام مسائل کا حل جو ہے موسوی شریعت کو قرار دیتا ہے، اور ان کو ہلاخا کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو ہے یہودیوں کا سواد اعظم تلمود کو ماخذ شریعت مانتا ہے۔ غزہ پر حملے کے آغاز میں 17 اکتوبر کو ربانی نے جو ہے وہ برطانوی مسیحیوں کے جو ہے وہ جو ان کے مفتی، ان کے بڑے جو ہیں، ان سے جسٹس ولیم ویلمی اور مسلم امام ابراہیم موگرا نے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی تھی۔ لیکن نیتن یاہو عرف بی بی نے ان تمام درخواستوں اور درخواستوں کو حقارت سے مسترد کرتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ رفح سے 15 لاکھ فلسطینیوں کی منتقلی کا کام 10 مارچ یعنی آغاز رمضان سے پہلے مکمل کر لیا جائے۔ یعنی کہ رمضان سے پہلے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس میں ان کی منافقت دیکھیے کہ وہ یہ بھی ایک طرف شو کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم رمضان کا احترام کر رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ اس طرح کی ظلم و بربریت کا بھی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ہر جگہ پر ناظرین آپ کو سب کے ڈبل سٹینڈرڈ نظر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہے وہ دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ مصر کے جنرل السیسی جو ہیں اپنی سرحدیں کھول کر رفح میں پناہ لیے اہل غزہ کو احترام رمضان کے نام پر صحرائے سینائی لیں، یعنی کہ یہ ان کو ثواب دینے کا، یعنی ایک یہودی جو ہے وہ خود جو اتنی بری طرح مار رہا ہے اور ان کے ملک پر قبضہ کر کے ان کی کو تباہ حال کر کے، وہ ان کو کہہ رہا ہے مصر کے اس کو جنرل السیسی کو کہ رفح میں پناہ کے لیے احترام سے ان کے دروازے، رمضان کے احترام میں ان کے دروازے کھول دو۔ اس قدم سے جنرل صاحب کو اسلامی دنیا میں پذیرائی نصیب ہوگی کہ وہ ان لاکھوں بے کسوں کی میزبانی کا خرچ صرف اس لیے برداشت کریں کہ ستم رسیدہ رمضان اطمینان سے گزار سکیں۔
لیکن اس کا اصل مقصد غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کے بعد اسرائیلی قبضے کی تکمیل ہے۔ یعنی کہ جہاں ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر قبضہ کرے گا، دوسری جانب وہ کہہ رہا ہے کہ احترام رمضان میں ان کو جو ہے وہ وہاں پر داخل کر لو، اور ان کے احترام رمضان میں رفح کی طرف، اور پھر رفح کے اوپر بھی بمباری کے لیے تیار ہے۔ اور ناظرین، اس کے لیے اسرائیل کو روکنے کے لیے متعدد کوششیں دنیا کے مختلف ممالک کر چکے ہیں، جو ابھی تک بے سود نظر آ رہی ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جہاں ایک طرف ابھی پچھلے دنوں الجزائر نے جنگ بندی کی قرارداد کا ایک مسودہ سلامتی کونسل میں پیش کیا، تو جسے شماری سے پہلے ہی واشنگٹن نے مسترد کر لیا۔ یعنی امریکہ ایک طرف تو ان کے رونے کا پٹنے کا جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، دوسری طرف امریکہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو سلامتی کونسل کی درخواست جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں لوگ، تو اس کو جو ہے یا تو ویٹو کر دیتا ہے، یا پھر امریکہ جو ہے وہ خود غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ابھی 3-4 اور ممالک نے کیا اس کے بعد، وہ بھی اس میں امریکہ غیر حاضر ہو گیا۔ اور یہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل نمائندہ محترمہ لنڈا ٹامس گرین فیلڈ نے موقف اختیار کیا کہ قرارداد کی جلد بازی میں منظوری سے پائیدار امن کے لیے جاری حساس مذاکرات کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ناظرین، حد دیکھیے ان کی ظلم کی، ان کی کہ قاہرہ کے جس حساس مذاکرات کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں محترمہ، وہاں سے اسرائیل نے اپنا وفد یہ کہہ کر واپس بلا لیا کہ اہل غزہ کی شرائط ہمیں منظور نہیں۔ تو اب اہل غزہ کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ اسرائیل اپنی فوجیں جو ہے وہ 7 اکتوبر کی پوزیشن پر جو ہے وہ واپس لے جائے، تو تب ہم جو ہے وہ کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ اور ان کی بالکل جائز خواہش ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اتنی جانوں کے اس کے بعد جب معصوم بچے اپنی ماں باپ سے سسک کر تڑپ کر جانے دے رہے ہیں، اس وقت جب کہ مائیں باپ بچوں سے بچھڑ گئے ہیں، ان حالات میں وہ کیسے جو ہے وہ اتنا سب کچھ قربانی دینے کے بعد اب جو ہے وہ فوجیں بھی واپس نہ جائیں، وہ اسرائیل کی شرائط مان جائیں اور ان کے وہ بھی رہا کر دیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ایسا جب وہ اتنا کچھ نقصان کر چکے ہیں اپنا، تو آگے کیا کریں گے؟ ناظرین، ذرا سے اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نہیں بلکہ ساری کی ساری امریکی قیادت اسرائیل کی پشت پناہی کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، یہ حقائق بھی جان لیجیے۔ امریکی سینیٹر نے رات بھر بحث مباحثہ کے بعد منگل 13 فروری کی صبح 5 بجے اسرائیل کو 14 ارب 10 کروڑ ڈالر دینے کی قرارداد 29 کے مقابلے میں 79 ووٹوں سے منظور کر لی۔ یہ دیکھیے، یہ جنگ بندی کرائیں گے۔ فلسطینیوں پر آتش و آہن برسانے کے لیے اسرائیل کو خوفناک میسائلز اور بمبار دینے کے لیے اہل غزہ اور ساکنہ غرب اردن کی مرہم پٹی کے لیے بھی 9 ارب 15 کروڑ ڈالر تجویز کیے گئے۔ یعنی کہ جو زخمی ہوں گے اور جو وہ ہوں گے، اس کے لیے ساتھ مرہم پٹی کے لیے بھی وہ دے رہے ہیں۔ یا ناظرین، یہ لوگ انسان ہیں کہ یہ درندے ہیں؟ درندے اور جنگلوں کا بھی قانون ہوتا ہے، وہاں پر درندے بھی اپنا کوئی قانون بناتے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے اور یورپ کے کچھ ملکوں نے مسلمانوں کو درندوں سے بھی بڑھ کر چیر پھاڑ کر کھانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، اور ہم مسلمان اپنے آپ کو اتنا کمزور ان کے آگے کر چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم ان کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ایک امید افزا خبر بھی ناظرین یہاں پہ میں آپ کو دیتی چلوں کہ ہالینڈ کی عدالت نے F-35 بمباروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزوں کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے درخواست کی تھی کہ غزہ قتل عام میں عدم تعاون کے عملی اظہار کے لیے جنگی ساز و سامان کی اسرائیل برآمدگی روکی جائے۔ امریکی ساختہ F-35 بمبار طیاروں کے کچھ اہم پرزے ہالینڈ میں بنتے۔ یعنی ناظرین، ہالینڈ کو اس چیز کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ان آلوں پر پابندی لگا دی۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے اسرائیلیوں کو جو ہے وہ کو بھی یہ بمباری مہنگی پڑ رہی ہے۔
غزہ میں فوجیوں کی بڑھتی ہلاکتوں اور معذوریوں سے اسرائیلی فوج شدید دباؤ میں ہیں، اور وزارت دفاع نے فوجی بھرتی کا نیا پروگرام جو وضع کیا ہے، اس کے لیے کئی ارب ڈالر درکار ہیں، اور اس کے لیے 2 سال اور کچھ مہینے ہر نوجوان مرد اور لڑکی کو جو ہے وہ فوج کے یہاں کام کرنے کا تو پہلے سے ہی تھا اسرائیل میں۔ اب وہ ان کو سارا ٹائم وہاں پر وہ حاضر ہیں، وہ فوج کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غزہ میں جو ہے وہ تعینات جو ہیں وہ آج کل تقریباً سارے ریزرو محاذ جنگ پر ہیں، اور گھمسان کی جنگ کی وجہ سے محفوظ دستوں کی ڈیوٹی کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ غزہ میں تعینات اسرائیلی فوجیوں میں وبائی امراض بھی پھیل رہے ہیں، جنہوں نے صورتحال مزید دشوار کر دی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر جو بات آپ سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی کابینہ کے اندر جب یہ چیز پہنچی کہ انہوں نے جو ہے ان کی تنخواہیں ڈبل کر دی، ان کے لیے پیسے ڈبل کر دیے، تو ان کی بہت ساری ان کے جو فرقے ہیں انہوں نے اس چیز سے اختلاف کیا ہے، تو اس پر وزیر نیتن یاہو کے اتحاد کو 120 رکنی کنیسہ نے ان کی جو پارلیمنٹ ہے میں 64 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں شاس اور یو ٹے جی کا مجموعی حجم 18 ہے۔ یعنی ان کے جو قدرے آپ جیسے ہمارے یہاں رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو ہے وہ مذہبی جو فرقے ہیں ان کی 18 تعداد ہے جن کو نیتن یاہو کے ساتھ شامل ہیں۔ یعنی ان میں سے اگر ایک جماعت بھی الگ ہوئی تو حکومت تحلیل ہو جائے گی، اور ان فرقوں نے شدید ترین مخالفت کی ہے کہ فوج کے ایک تو یہ کہ جو تلمود کی تعلیم لیتے ہیں، اس کی تورات کی، انہیں ہر وقت حاضر رہنا پڑتا ہے، وہ چٹائی پہ بیٹھ کر اس کی تعلیم لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ 32 مہینے تک وہاں سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے، اور انہیں شدید ترین وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے نیک نامی نہیں ہے، اور یہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کو طے کیا جائے، اور اس طرح کے اس سے جو ہے وہ ہمیں اتنی بڑی جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک ان کے ساتھ ناظرین یہ اسرائیل کی پشتنائی کرنے والے تجارتی ادارے بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ میکڈونلڈ کی انتظامیہ نے اپنے حیثیت یافتگان کو بھیجی گئی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد بائیکاٹ سے کارپوریشن کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ مصر، انڈونیزیا اور ملیشیا میں بائیکاٹ بہت مؤثر ہے، وہاں پر ان کے ان کی تمام کاروبار بند ہو چکا ہے جن چیزوں اسرائیلیوں نے اپنی کی طرف سے تھی۔ اور امریکہ میں ذبیحہ گوشت نہ ہونے کی وجہ سے تو میکڈونلڈ کو جو ہے مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ مقبول ہی نہیں تھا۔ تاہم اس کی کیلیفورنیا میں ایک شاخ بند ہو چکی ہے۔ بیرون امریکہ کمپنی کو بکری میں 10% اضافے کی توقع تھی، لیکن دسمبر میں ختم ہونے والی سرمائی کے دوران میں یہ اضافہ 1% سے بھی کم تھا۔ خلیجی ممالک خاص طور سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بائیکاٹ مؤثر نہیں ثابت ہو سکا۔ ناظرین، اس کی طرف میں آتی ہوں کہ یہاں پر ان اسپائٹ آف دس جو لوگ کہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اس میں رفح کے اندر، وہاں پر وہ جنہوں نے ان حالات میں بھی کلام پاک کی تعلیم کا سلسلہ، کلام پاک کی حفظ کا سلسلہ ختم نہیں کیا ان کے بچوں نے، اور ایک دن کا بھی اس میں ناغہ نہیں کیا حفظ میں، اور جزوی طور پر کچھ بچیوں کے اندر جو ہے وہ جلسہ تقسیم اسناد بھی منعقد ہوا ان حالات میں۔ قرآن یاد کر لینے کی خوشی ان کے معصوم چہروں کے اندر تھی، اور وہ یتیم اور بے سہارا ہو چکے ہیں، ان کے اعصاب شل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ایک طرف امریکہ رفح پر حملہ نہ کرنے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل کو منع کر رہا ہے، اور دوسری جانب سلامتی کونسل میں تمام جنگ بندی کی تجاویز کو ویٹو کر دیتا ہے، جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں تھوڑے دنوں پہلے یورپی ممالک کی جانب سے بھی جنگ بندی کی اپیل کی گئی، اور اس کو بھی امریکہ نے جو ہے وہ خود کو غیر حاضر کری، ان کے وہ یورپی یونین کے تھے لوگ۔ تو ناظرین، فلسطین کا قضیہ جو شروع ہوا تھا اس کے لیے جو ہے وہ جو تھا وہ اکتوبر 2023 میں شروع ہوا تھا۔ ناظرین، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے ناظرین، یہ بہت اہم نوعیت کا پروگرام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایک
ایک مسلم بلاگ بنانے کی کوشش کی تھی، اور سعودی عرب کے شاہ فیصل آئے تھے لاہور میں، اور قذافی آئے تھے، اور انہوں نے قذافی اسٹیڈیم پہ بنا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ایک مسلم بلاگ بن جاتا، اس وقت امریکہ نے شاہ فیصل کو بے دردی سے قتل شہید کروا دیا۔ انہوں نے اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں، انہوں نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نوبت پھانسی تک جا پہنچی، اور یہ مسلم بلاگ کی وہ سزا ملی کہ جو ہے وہ لیبیا ہو، یا چاہے عراق ہو، یا چاہے سیریا ہو، یا چاہے اردن ہو، سارے آج اسلامک ممالک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اپنی شان، اپنی آن، اپنی بان، اپنی خود مختاری، اپنی قوت کھو چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلم بلاگ بنانے کی کوشش کی تھی، اور بہت سے اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ تو ناظرین، اگر مسلم بلاگ نہیں بن سکا تو اس کے بعد او آئی سی کی جو ہے اس کے گھوڑے میں بھی کبھی جان نہیں پڑ سکے۔ ناظرین، او آئی سی کو بھی اگر آپ اس وقت بھی مضبوط کرنا چاہیں کہ سارے اسلامک ممالک اس کے ساتھ مل کر کم از کم چند شرائط پر اتفاق کر کر اپنے ممالک کے اندر اتنی سختی سے عمل کروائیں تو شدید ترین ہم اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے تو میک ڈونلڈ، اور وہ جو کہ عیسائی اس قوم جو ہے وہ دوسرے اسلامک ممالک وسط ایشیا کے اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ ہمارے سعودی عرب اور یو اے ای کو دیکھیے ذرا، یو اے ای کو دیکھیے ذرا، یہ یو اے ای ہے، یہ سعودی عربیہ ہے۔ خادم الحرمین شریفین کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے یہاں میک ڈونلڈ اور ان کی جو چیزیں اب دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں، پیپسی اور کوکو کولا اور دوسری چیزیں، وہ ان کو بھی اپنے استعمال سے روک نہیں سکے ہیں اپنے ممالک میں، جو اسرائیل میڈ چیزیں ہیں وہ اس پر بھی نہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے عزت سادات کو گروی رکھ چکے ہیں اپنے امریکہ کے آگے اور اسرائیل کے آگے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے کلام پاک کے جس سے شروع میں آیات تلاوت کی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ہے وہ یہ عربک میں ابن ماجہ اور ابن کثیر لکھی گئی ہیں۔ ابن ماجہ اور ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ انہی لوگوں کے ہاتھوں جن کے اوپر اس وقت تو تکیہ اور اعتقاد کیے ہوئے ہیں سعودی اور یو اے ای اور عرب قیادتیں، اتنے عرب مارے جائیں گے۔ ابن ماجہ اور ابن کثیر کے اندر لکھا ہے سعودی قیادتوں کو اس وقت انہیں پڑھنا چاہیے، اور ان کی کوئی بات بھی غلط، ابن ماجہ اور ابن کثیر کی کوئی بات بھی اب غلط نہیں ہو سکتی، ساری باتیں اس میں صحیح لکھی ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جب عرب ممالک کو ماریں گے تو اس قدر لاشیں ہوں گی مصر سے لے کے سعودی عرب اور اس تک آگے تک کہ ایک پرندہ اڑے گا اور کتنے ممالک طے کرتا ہوا عرب کا جائے گا کہ میں اس جگہ گروں، اڑ کے تھک جائے گا کہ میں اس جگہ گروں۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ میں اس جگہ گروں کہ جہاں پر کوئی انسانی لاش نہ ہو عربوں کی، لیکن بالآخر وہ انسانوں کی لاشوں کے اوپر ہی گرے گا۔ یہ ایک کلام پاک کا جو علم آیا ہے اور جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو ابن ماجہ اور ابن کثیر کے اندر پڑھ لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہمارے سعودی عرب، ہمارے یو اے ای، ہم اسلامک ملک اگر اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنے کمزور عقیدہ بے ایمان لوگ ہیں، ہم اس حد تک بھی ویک ہو چکے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ تھوڑی سی جو دنیا کی آپ آسائشوں کے لیے جی رہے ہیں، تھوڑی سی جو ترقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش کے لیے دی ہے، یہ بہت ہی ناپائیدار ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا یہ لکھیے کہ اس وقت جو تڑپتے ہوئے اسرائیلی بچے اپنے ماں باپ کے لیے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور وہ جو چلے گئے ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ظلم سے بچ گئے، تو جو ہیں زندہ وہ ظلموں سے تم برداشت کرے۔ اس اسرائیلی بچوں کا ہی خوف کر لیجئے جو مر رہے بے آسرا بے روزگار، اسرائیلی عورتوں کا کر لیجئے، فلسطینین
بچوں کا، فلسطینین عورتوں کا، فلسطینین مردوں کا جو اس وقت اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے دے رہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن قائم آپ بھی نہیں رہیں گے۔ جو مسلم ممالک اور جو عرب ممالک جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور جو ملک بیٹھ کر اسرائیل کی چیزوں کا بوائے کر کے اسے زمین پر لا سکتے ہیں، 57 مسلم کنٹریز، ان میں سے جو بھی اس وقت ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہے، آپ یاد رکھیے کہ ذمہ داری سعودی عرب کی بنتی ہے، اور نیونوک اور UAE اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ تو شاید بچ جائیں، خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ابن ماجہ ابن کثیر میں لکھا جا چکا ہے، اور پڑھ لیجیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ انتہائی لمبا پروگرام ہو گیا ہے۔ میں اختتام چاہوں گی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنی تمام عبادات میں، یا اللہ جو کچھ فلسطینین کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں مشرکین کر رہے ہیں کشمیریوں کے اوپر، یا اللہ ان پر ابابیل بھیج، یا اللہ انسانی بنائے ہوئے انسانی ساختہ طاقت اور ہتھیار جو ہیں ان کو انہی کے اوپر تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ تو ہم کمزور انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو ہماری دعا سن لے، تو ان کو اپنی قوت کا ایک بار نظارہ دکھا دے۔ پھر طارق و خالد کی ہمیں شان دکھا دو، پھر طارق و خالد کی ہمیں شان دکھا دو، ملت کے جوانوں کو یہ پیغام سنا دو، پھر طارق و خالد کی ہمیں شان دکھا دو۔ تم قوم کی تلوار ہو، ہم قوم کی عزت، ہم تم کو دعا دیتے ہیں، تم ہم کو دعا دو۔ ناظرین، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔